मुंह के छालों और जख्मों का घरेलू इलाज बयान करेंगे। आजकल एक तादाद है जो कि पान गुटखे की आदी है और फिर ये पान और गुटखे आगे चलकर जो है मुंह के जख्मों, मुंह के छालों वगैरह का सबब बनते हैं। इसी तरह से मुरगल ग़िज़ाएँ, तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करना आजकल आम है। मैदे की गर्मी और मैदे की तेज़ाबियत भी मुंह के छालों का सबब बन सकती है। इसी तरह से जो लोग पान और गुटखे के आदी होते हैं और फिर आपने देखा होगा कि बिलाखिर जो है इसमें से एक तादाद वो भी होती है कि जो मुंह के कैंसर तक पहुंच जाती है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो घरेलू इलाज आपको अर्ज़ किया जा रहा है तो ये जो है इसी तरह के मरीज़ों के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा कि मुंह के छाले और मुंह के ज़ख्म ख्वाह किसी भी सबब से हों, यानी कि पान गुटखे की वजह से या मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की वजह से या मैदे वगैरह की गर्मी की वजह से कोई भी सबब हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यह घरेलू इलाज जो है उसमें फ़ायदेमंद साबित होगा। इस घरेलू इलाज में 3 चीज़ें शामिल हैं। बहुत ही आसान ये जो है घरेलू इलाज है। नंबर 1 सिमलू, ये जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सिमलू। दूसरी चीज़ जो है गुले अनार, ये अनार जो एक फल है इसके फूल हैं। और नंबर 3 मुलेठी, मुलेठी आमतौर से इसे लोग जानते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है इस घरेलू इलाज में शामिल हैं। आपने ये तीनों चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करनी है आइए आपको अर्ज़ करता हूँ। ये तीनों चीज़ें सिमलू, गुले अनार और मुलेठी 10-10 ग्राम आपने लेनी है और फिर इसका तरीक़ाकार आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है समात फरमाएं कि 2 गिलास पानी में ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम आपने अंदाज़न जो है डालनी है और इसको फिर अच्छी तरह से पकाएं, बॉयल करें। जब अच्छी तरह से जोश आ जाए और 2 गिलास का 1 गिलास पानी रह जाए तो फिर इसको आप उतार कर छान लें और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको जो है इससे आपने कुल्लियाँ करनी है। अच्छी तरह से मुंह के अंदर जो है हर तरफ इसका पानी पहुंचाना है, गरगरे करने हैं, कुल्लियाँ करनी है। तो ये आप एक बार यानी कि इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर यही दवा जो है आप दोबारा इसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर आप रख दें और फिर शाम में जो है या फिर रात को सोते वक्त बिलखुसूस जो है आपने कुल्लियाँ करनी है। तो ये इसका तरीकाकार है और इस बात का ख्याल रखें कि बिलफर्ज कभी सुबह में आप अगर ना इस्तेमाल कर सकें तो कम अज़ कम फिर रात को जो है लाजमी इस्तेमाल करें। मुंह की यानी कि सफाई ना की जाए रात में तो फिर यह है कि मुख्तलिफ बीमारियां जो है पैदा होती हैं। और फिर ऐसा शख्स के जिसके मुंह में पहले ही छाले हैं, जख्म है और वो अगर जो है बगैर मुंह धोए और मुंह को साफ किए बगैर जो है अगर सो जाए तो फिर उसके जख्म जो है मजीद बढ़ सकते हैं, मजीद बीमारियां जो है ये फैलने का सबब बन सकता है। तो लिहाजा रात को जो है आपने लाजमी जो है इस दवा को इस्तेमाल करना है। आइए आपको ये दवा हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बनते हुए दिखाते हैं। गिलास पानी हमने इसके अंदर डालना है। आफत नसीबों पर करम रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों आइए अब जो है ये तीनों दवाएं जो है अंदाज़न 10-10 ग्राम हमने इसमें डालनी है। सबसे पहले जो है हम इसके अंदर सिमलू जो है शामिल कर रहे हैं, सिमलू। इसके बाद अनार के फूल जिसे गुले अनार कहा जाता है, अंदाज़न जो है 10 ग्राम हमने ये डालने हैं। और तीसरी चीज़ जो थी वो थी मुलेठी। मुलेठी भी इसी मिकदार में यानी कि 10 ग्राम जो है अंदाज़न हम इसमें शामिल करें। अब इसे जो है अच्छी तरह से उबलने दिया जाए। ये दवा जो है अच्छी तरह जब पक जाए, बॉयल हो जाए, 2 गिलास पानी जो है जब 1 गिलास रह जाए तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये दवा जो है तैयार है। ये दवा जो है जो हम तैयार कर रहे हैं मुंह के छालों के लिए, मुंह में किसी भी तरह के ज़ख़म हो, इन्फेक्शन हो, सोजिश हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सब में ये कारामद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہماری جو دوا تھی یہ تیار ہو چکی، آئیے اب اس کو ہم چھانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوا جو ہے ہم نے 10-10 گرام جو ہے تینوں دوائیں 2 گلاس پانی کے اندر جو ہے ڈال کر جو اس پانی کو ابالا ہے۔ جب 1 گلاس پانی رہ گیا تو ہم نے اس کو اتار لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ قابل استعمال ہو جائے گا، یعنی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اچھی طرح اس سے کلیاں کی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے جو فوائد عرض کیے گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ تمام اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حاصل ہوں گے۔ دوبارہ اس کے فوائد جو ہے سماعت فرما لیں۔ منہ کے اندر کسی بھی طرح کے زخم ہو، منہ کے اندر چھالے ہوں، سوزش ہو، انفیکشن ہو، اور خواہ وہ چھالے جو ہے حتیٰ کہ جو ایسے مریض ہیں کہ جو کینسر جن کے منہ میں ہے، انشاءاللہ عز و جل ان مریضوں کو بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی جو کلیاں وغیرہ اس سے جو غرارے وغیرہ کیے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ تو یہ علاج جو ہے بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو کبھی بھی خدا نخواستہ یہ آپ کو امراض ہو، منہ میں درد ہو، منہ میں سوجن ہو، انفیکشن ہو، کسی بھی طرح کے منہ کے اندر چھالے ہوں، زخم ہو، انشاءاللہ عز و جل یہ علاج جو ہے آپ اپنے طبیب کے مشورے سے ضرور کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت، سلامتی، عافیت اور راحت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں دور فرمائے اور مالک کریم آپ سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ کے حق میں بھی، اور یہاں پر ہمارے حاضرین، موجودین اور غائبین کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ موجودین میں یہ کیمرہ مین وغیرہ آگے اور غائبین میں یہ PCR MCR والے آگے۔ چلیں جی عبدالخلیل بھائی کچھ مدنی پھول دیں اور جو آپ سے پوچھے گئے ہیں سوال وغیرہ۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کالی مرچ والا جو آپ نے کہا تھا شاید وہ گلے کے لیے ہم نے جو بتایا تھا، نزلے کے لیے، زکام کے لیے، اس کو میں دہرا دیتا ہوں۔ اس میں ایک چیز تھی کاکڑا سنگی اور نمبر 2 ملیٹھی، کاکڑا سنگی، نمبر 2 ملیٹھی اور نمبر 3 کالی مرچ، اور نمبر 4 جو ہے شہد تھا 125 گرام۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور کاکڑا سنگی کی مقدار آپ نے لینی ہے 12 گرام، یا تقریباً 1 تولہ۔ اسی طرح سے جو ملیٹھی ہے اس کی بھی مقدار 12 گرام، اور تیسری چیز جو ہے کالی مرچیں یہ آپ نے لینی ہے 3 گرام، اور آخری چیز جو ہے شہد ہے وہ آپ نے لینا ہے 125 گرام، جسے آدھا پاؤ بھی کہتے ہیں کم و بیش۔ تو آپ نے یہ پہلے والی تینوں چیزوں کو اچھی طرح باریک کر لیں، جتنا آپ باریک کر لیں گے تو اتنا اچھی انشاءاللہ اتنی اچھی دوا بنے گی۔ اور پھر شہد کے اندر اس کو شامل کر لیں اور صبح شام 1 چھوٹا چمچ جو ہے آپ استعمال کریں۔ اگر آپ نے مدنی منوں یا مدنی منیوں کو دینا ہے تو اس سے مزید جو ہے آپ دوا کو 1/4 چمچ کر لیں، آدھا چمچ کر لیں، اس طرح سے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ، کھانسی، زکام وغیرہ جو سینے کے امراض ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہ جو کلام پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ گلا ہی نہ بیٹھے، بس چلتا رہے۔ ایک تو میں عرض کر چکا پہلے کہ آواز اتنی رکھیں جتنا چل سکے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا آگے کچھ بتا دیں، احتیاط بھی بتا دیں۔ جی دوسرا یہ ہے کہ یہ علاج سے پہلے پرہیز پہ توجہ دیں۔ زندہ باد۔ جیسا کہ میرا اس شعبے سے تعلق ہے، مگر میں خود گلے کے لیے کوئی چیز استعمال نہیں کرتا سوائے پرہیز کے۔ صحیح۔ تو اس لیے پرہیز کیا کرتے ہیں آپ؟ یہی کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، اسی طرح ڈائریکٹ پنکھے کے نیچے سونا، ہوا اوپر جو پڑتی ہے ناک پر، گلے پر، تو کوئی مقرر ہے یا بیان کرنے والا ہے، خطیب ہے یا مناطخہ ہے تو اس کو بھی یہ چیز نقصان کرے گی۔ بھلے 4 AC لگائیں مگر ڈائریکٹ جو ہوا جو ہے آپ کے ناک پر وغیرہ پر نہ پڑے
تو پھر رات بھر جس میں ہوا لگتی ہے تو پھر اس میں اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں گلے وغیرہ میں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. اسی طرح سے آئس کریم ہے, بوتلیں ہیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں, پکوڑے, سموسے وغیرہ, یہ لمبی فہرست ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. گلے کو بچانا ہے تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ پرہیز پہلے کیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ ایک تو مرض ہوتا ہے کہ بد پرہیزی سے آنا, ایک مرض ہوتا ہے کہ جیسے موسم تبدیل ہوا تو کچھ ٹھنڈ ہوئی, اس میں کچھ باہر نکلا تو کچھ ایسا معاملہ ہوا. تو اس کے لیے ہے کہ اگر ناک وغیرہ بند ہو جائے اور نزلہ زکام کا معاملہ ہو تو اس کے لیے ایک جوشاندہ میں عرض کر دیتا ہوں, تو انشاءاللہ ناک بھی کھل جائے گا اور نزلے زکام کے جو معاملات ہیں اس میں بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا. ایک تو یہ جو عرض کیا تھا پہلے, یہ بھی اس میں فائدہ کرے گا, مگر مزید یہ کہ جوشاندہ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے اگر یہ اس کو استعمال کیا جائے. تو اس میں آپ چیزیں نوٹ فرما رہے ہیں. گلے بنفشہ, گلے بنفشہ یہ آپ نے لینا ہے 6 گرام. اور نمبر 2 استو خدوس. استا خدوس بھی اسے کہہ دیتے ہیں, استو خدوس بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ خدوس بھی کہتے ہیں. جی جی, تو وہ اپنے اپنے انداز سے لوگ اس کو بول دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے لینا ہے 6 گرام. گلے بنفشہ, استو خدوس, یہ بھی آپ نے لینا ہے 6 گرام. اب تیسری چیز ہے گاؤ زبان. گاؤ زبان یہ آپ نے لینا ہے 3 گرام. اور نمبر 4 السی. السی یہ آپ نے جی جی یا السی, جو بھی آپ کہنا. اچھا ٹھیک ہے جی, اللہ برکت ہے. یہ السی, السی یہ آپ نے 3 گرام لینی ہے. اور آخری جو چیز ہے وہ ہے انجیر, وہ آپ نے 2 عدد لینے. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. گلے بنفشہ 6 گرام, استخدوس 6 گرام, اور گاؤ زبان آپ نے لینا ہے 3 گرام, السی 3 گرام, اور انجیر جو ہے 2 عدد. اب اس کا کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح سے ابالنا ہے. پہلے اس کو دھو لیں, دھونے کے بعد پھر 1 گلاس پانی آپ اس میں ڈالیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہلکی آنچ پہ ابال لیں. ابالنے کے بعد جب اچھی طرح اس کے ابال آ جائیں, تقریباً آدھا گلاس پانی رہ جائے یا 1 کپ پانی رہ جائے, تو پھر اس کو جو ہے آپ چھان کر جو ہے آپ پی لیں. اور چاہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں شہد بھی شامل کر سکتے ہیں. اب اس سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ ناک وغیرہ جو آپ کی بند ہو گئی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ کھل جائے گی. آواز میں بھاری پن ہے, سوزش جیسے ہو جاتی ہے گلے کے اندر, ورم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ وہ بھی اس سے دور ہوگا. آواز جو بیٹھ جاتی ہے, آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے, انشاءاللہ وہ بھی اس سے دور ہوگا. اور دیگر جو ہے کچھ سینے کے اندر جو بلم وغیرہ جم جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کی صفائی ہو جائے گی. تو یہ آپ نے کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ نے پی لی. آپ دواؤں کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا مصرف بھی ہے, وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. ان دواؤں میں دوبارہ 1 گلاس پانی ڈالیں. واہ. اور پھر اس کو دوبارہ تھوڑا سا پکائیں. صحیح ہے. پکانے کے بعد جو ہے آپ پھر اس میں تھوڑی سی ویسلین وغیرہ ڈال لیں. اچھا. اور پھر آپ اسٹیم لے لیں اس کی. اچھا, آپ لے لیں. اوپر جو ہے بھاپ وغیرہ لے لیں, اپنے کپڑا وغیرہ ڈال کر جو ہے چہرہ اس کے سامنے کر کے, اور پھر اس کو آپ تھوڑا سا انہیل کریں. ہاں ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے اچھی طرح سے جیسے تھوڑا اس کی بھاپ اندر جائے گی تو انشاءاللہ یہ آپ کے جو گلے وغیرہ کے جو معاملات ہیں ناک کے, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. واہ واہ. تو پھر آپ اس کو اچھا, اس میں انجیر جو ڈالے تھے بیچ میں وہ کھا سکتے ہیں بعد میں؟ اس میں کچھ بچے گا نہیں ویسے. اچھا. کہ اتنی پکنے کے بعد جو ہے اس کی غذائیت وغیرہ سب ختم ہو جائے گی. صحیح. وہ تو آپ نے پہلے پی لیا. ٹھیک ہے. مدینہ میں پھر بھی اگر آپ جیسے صرف 1 دفعہ جب استعمال کیا ہے تو اس ٹائم اگر آپ اس کو اس کے بعد نکال کر, یہ دوائیں تو خیر ایسی ہیں کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی. جی آگے جی. اسی طرح سے یہ پوچھا گیا تھا کہ مدنی منا جو ہے یا مدنی منی تھی کہ بستر کے اندر جو ہے پیشاب ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے ان کو پرہیز کروایا جائے. تیز ٹھنڈا پانی, چاول وغیرہ سے ان کا پرہیز ہوگا. اور اسی طرح سے زیادہ چائے پینے سے بھی جو ہے نا یہ پیشاب کا مرض لگ جاتا ہے, تو ان چیزوں سے بچا جائے. اور جو بچے پاپڑ وغیرہ کھا لیتے ہیں, چپس وغیرہ کھاتے ہیں, ان سے بھی ان کو بچانا ہے. اب اس کے لیے ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں. کالے تل, تل آتے ہیں 2 طرح کے, ایک ہوتے ہیں سفید, ایک ہوتے ہیں کالے. کالے تل کو آپ نے لینا ہے تقریباً 100 گرام. 100 گرام کالے تل لینے ہیں. اور نمبر 2 اجوائن, دیسی اجوائن کے نام سے آتی ہے اجوائن, یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام. تیسری چیز ہے ناریل کا پاؤڈر, جو کوکونٹ ہوتا ہے, کھوپرا جسے کہا جاتا ہے, اس کا پاؤڈر بھی ملتا ہے, وہ آپ نے لینا ہے 50 گرام. اب رہ گئی آخری چیز, چوتھی چیز, وہ ہے گڑ. گڑ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں بھی, تو یہ گڑ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے. تو چاروں چیزوں کو آپ باریک کر لیں
اور جو 5 سے 10 سال کے مدنی منع یا مدنی منیا ہیں ان کو ایک ایک چھوٹی چمچ دن میں 3 وقت آپ دے دیں، اور جو 10 سال سے بڑے ہیں وہ 2 چمچ جو ہے 3 ٹائم اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو تل آپ نے لینے ہیں بلیک والے، کالے والے، اور پھر ان تلوں میں آپ دیکھیں گے کہ تو مٹی وغیرہ بھی آپ کو شاید نظر آئے، تو آپ پہلے اچھی طرح سے تلوں کو صاف کر لیں، اور بلکہ تمام دواؤں کو اچھی طرح صاف کر لیں، اس کے بعد اس کو پیس لیں تو انشاءاللہ اس میں جو ہے فائدہ ہوگا۔ تلوں میں تیل ہونا ضروری ہے۔ جن تلوں کا تیل نکل جاتا ہے نا جی اللہ تو وہ پھر تل نہیں رہتا، وہ یہ بھی ایک بات ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں عبدالخلیل بھائی جی؟ ہاں پھر وہ جب اس کی اصل ہاں جی تیل نکل جائے گا تو پھر پیچھے وہ مطلب چھلکے اس کا رہ جائے گا، اور کیا ہے۔ چلیں کاغذ کا پھول رہ جائے گا۔ اور پچھلے ہفتے کا پوچھا گیا ہے کہ جو درد کے لیے، جسم کے درد کے لیے بتایا گیا تھا، وہ کیا دوسرا گلدستہ چلا تھا؟ وہ ہم نے چلایا تھا حکیم صاحب کا مدنی منع، وہ میں عرض کر دیتا ہوں جی وہ جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا وہاں پہ، جی اس کے اندر 4 چیزیں تھیں، آپ سماعت اس کو نوٹ کر لیں۔ ادرک، خشک ادرک کہتے ہیں اس کو، سونڈ بھی کہتے ہیں، زنجبیل بھی کہتے ہیں، یہ لینے تھے 2 تولہ، اور اسگن آپ نے لینی ہے، یہ بھی 2 تولہ، اسی طرح سے سملو یہ بھی 2 تولہ، اور موسلی سنبل یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ میں دوبارہ یہ دہرا دیتا ہوں، ادرک، خشک ادرک اسے سونڈ بھی کہتے ہیں، یہ بھی 2 تولہ، سملو یہ بھی 2 تولہ، اسگن یہ بھی 2 تولہ، اور موسلی سنبل یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینی ہے، اور چاروں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ صاف کرنے کے بعد اس کو پیس لیں، اور صبح شام ایک ایک چمچ اس کو استعمال کریں۔ چاول، ٹھنڈا پانی اور تیز مرچ مسالوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے، اور اسی طرح سے بادی چیزوں سے، اور جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی